अस्सलाम वालेकुम। आज अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से जो हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है एहतराम आदमियत। आज तक तो हम बेशतर बाबों के बारे में ज़िक्र करते आए हैं। आज मुझे एक छोटे बच्चे की याद बहुत सता रही है जो एक मर्तबा अपने माँ बाप के बग़ैर और शायद उनसे इजाज़त लिए बग़ैर डेरे पर आ गया था। वो गोल मटोल सा प्यारा सा बच्चा था, बड़ा बना ठना था, और आके बाबा जी से रोते हुए कहने लगा कि मुझे अपने अब्बा जी से इख्तलाफ शिकायत है, मैं शिकायत लगाने आया हूँ। तो उन्होंने पूछा, अब्बा जी से ऐसी क्या शिकायत है बेटा, बैठो, कुछ लो, खाओ पियो, मिठाई वगैरह रखी थी ना। तो उसने कहा नहीं, मैं कोई चीज़ नहीं खाऊंगा। पूछा शिकायत क्या है। उसने कहा ये भी नहीं बताऊंगा कि बस मुझे है। वो आपके पास आते हैं और बड़ा दावा करते हैं मोहब्बत का और शराफत का, लेकिन वो उनमें है नहीं। अस्सलाम वालेकुम कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बाबा जी ने कहा कि उसके पीछे जाएं और उसको मना कर लाएं, लेकिन बड़े गुस्से में था। चौथी पांचवी का लड़का होगा, लेकिन रुका नहीं और वो चला गया। और उसके बाद कुछ पता नहीं चला और ना ये पता चला कि उसके वालिद कौन हैं और किसके खिलाफ शिकायत लेकर आया था। लेकिन वो शिकायत हमारे जहन के रजिस्टरों में दर्ज कर गया, और जाहिर है हम इसका कोई कला कुमा ना कर सकें, क्योंकि ये पता नहीं था कि वो किधर से आया है। तो मैं उसकी याद में, जो कि बड़ी देर के बाद आई है, और अब वो कहीं अल्लाह के फजल से बड़े अहदे पर होगा, या कोई ताजिर होगा, या सियासत में दाखिल हो चुका होगा, वो अगर कहीं हमारा प्रोग्राम देख रहा हो तो उसको हमारा बहुत सलाम पहुँचे। हुआ ये कि हम पाकिस्तान बना चुके थे, और वो ज़माना दरमियानी मुद्दत का ज़माना था, यानी हमें कुछ आधा वक्त गुजर चुका था, 20-22 साल, और हम लोग कंपटीशन के मैदान में उतर चुके थे, मुसाबकत के मैदान में, मुकाबले के मैदान में, और हम कंपटीशन को ही अपनी ज़िंदगी का मयार और ज़रिया बना चुके थे। शराफत का, निजाबत का, आगे बढ़ने का, ये जानते हुए कंपटीशन जो है ये तख्लीकी सलाहियत की राह में एक बहुत बड़ा पत्थर है। एक आदमी के अंदर जो तख्लीकी सलाहियत होती है ना, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की सलाहियत, लेकिन वो कंपटीशन में अपना आप भी भुला चुका होता है। वो फिर एक इंसान नहीं रहता, वो कंपटीशन की एक मशीन बन जाता है और दिन रात उसी में उलझा रहता है। वो सारी सलाहियतें जो इंसान में होती हैं वो माऊफ हो जाती हैं। बज़ाहिर ये बात नज़र नहीं आती। वजह यह है कि जब भी आप कंपटीशन करते हैं वो इंसान के ख़िलाफ़ करते हैं। कभी भी किसी पत्थर के, खंबे के, स्ट्रीट लाइट के, पुल के ख़िलाफ़ नहीं करते हैं। भैंस के ख़िलाफ़ आपने कभी कंपटीशन नहीं किया। जब भी करते हैं इंसान के ख़िलाफ़ करते हैं, और जब इंसान के ख़िलाफ़ करते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं और कामयाब होकर 30 बंदों को गिरा देते हैं, तो फिर पूछते हैं कि आप तो कामयाब हो गए। इस्लाम में कंपटीशन की ये स्पिरिट, ये सूरत बिल्कुल मना है। एक ही इजाज़त है, और वो है तकवा के लिए। आप इसमें मुसाबकत कर सकते हैं, आला से आला होने में मुसाबकत, पैसे कमाने में, हसीन बनने में, शैम्पू आला दर्जे का इस्तेमाल करने में, कपड़े इस्तेमाल करने में। ये कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन आदमी इसमें कंपटीशन करता है। मेरी बच्चियां कहती हैं कि नहीं दादा, ये तो कमीज़ हम पहन के नहीं जाएंगे, ये तो पहले भी हम पहन के गई थी सहेली की मेहंदी के ऊपर, ये हमारी बेइज्जती है, एक दफ़ा पहन ली। क्योंकि ये कंपटीशन है। ज़िंदगी के जो ज़मीनी कंपटीशन है वो इंसान को बड़ा तंग करते हैं और इसकी सलाहियतों के ऊपर एक जाल डाल देते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप तो समझते हैं कि कंपटीशन बहुत हेल्दी फ़िज़ा में पैदा हुआ। कोशिश, जिद्दोजहद, स्ट्राइव, स्ट्रगल, भाग दौड़, ये सारी की सारी आपके अंदर अना और तकब्बुर पैदा करती हैं। आप देखिए अमेरिका को, आपके सामने मिसाल है। कितनी भाग दौड़ करता है, कितना तरद्दुद करता है, कितना कंपटीशन करता है, कितना आला दर्जे का मुल्क है, और कैसा मुतकब्बिर है। किसी की कोई बात भी खातिर में नहीं लाता। कहता है जो मैं फ़ैसला करता हूँ वही ठीक है, जो मैंने हुक्म दे दिया इराक़ के बारे में वो ठीक है। तो ये बेहतर इंसान होने की खासियत नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पर हुक्म है कि आप कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। मसलन एक अजीब सी बात आपसे करने लगा हूँ। आपके चेहरे देखकर उम्मीद है आप इंशाल्लाह इतना बुरा नहीं मानेंगे जितना आम लोग मानते हैं। एक बच्चा क्लास में फ़र्स्ट आता है, कोई 30 बच्चों की क्लास में से, अब वो तो फ़र्स्ट आ गया और 30 बच्चे जो हैं वो तो डाउन, वो तो मुंह के बल गिर गए ज़मीन पर, और इनको शर्मिंदा होने का मौका मिला। तो मेरा दीन पूछता है कि ये भी तो इंसान हैं, इनका क्या बंदोबस्त आपने किया है? आपने तो एक दुकान बना ली और बड़े कमाल की चला ली, 1 लाख रुपए रोज़ कमाने लगे, और बाकी के भी जो बंदे हैं आपके इर्द गिर्द रहते हैं उनको भी ज़िंदा रहना है। ये भी अल्लाह ने पैदा किए हैं।
جس طرح آپ کو حیات ملی ہے ان کو بھی زندگی ملی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کے اوپر تکبر کرنے والے کہ جناب ہم نے بہت بڑا کمال کیا؟ تو یہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کمپٹیشن کی دنیا میں داخل ہو کر اپنی انسانی صلاحیت اور انسانی تخلیقی قوت جو ہے اس کو دبا دیتا ہے۔ یہ آج میں بہت عجیب بات آپ سے کر رہا ہوں جو کہ عام طور پر نہیں کی جاتی ہے۔ اس وقت ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کمپٹیشن ہمارا بہت اچھا ہے، تو باقی کے بندے کیا کریں؟ کیا وہ مرتے ہیں تو مرے؟ اور یہ بات میں نے اس لیے شروع کی کہ پہلے تو یہ بڑوں میں بات تھی، اب یہ ہمارے گھروں میں پہنچ چکی ہے، اور میں نے ریسنٹلی دیکھا کہ یہ بات بچوں میں اتار دی گئی ہے، اور بچے جو پڑھتے ہیں آپ جیسے ان کو بہت شرمندہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے شرمندہ کیا جاتا ہے کہ میں آپ کو اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ میرے گھرانے میں جو پڑھے لکھے لوگوں کا گھرانہ ہے، میں نے اپنے بہت قریبی عزیز جو میرے بچوں کی طرح مجھے عزیز ہے، وہ لڑکا اپنی بہن سے یہ کہہ رہا تھا اپنے بھانجوں کے بارے میں کہ آپا تیرے منڈے دے کتنے نمبر آئے نہیں؟ لڑکا بھی وہیں کھیل رہا تھا، اس نے کہا اس کے تو 680 نمبر ہیں۔ کہنے لگا او ہو یہ کوئی نمبر ہے؟ پھر کہنے لگا میرے لڑکے نے لیے ہیں اور دبا کے لیے ہیں 730، ٹھیک ہے؟ کہنے لگے 730 کیا آپا، نمبر ہی نمبر کر دیے، گھر میں نمبر، اوپر نمبر، چوبارے میں نمبر، وہ کیا سیڑھی پر نمبر، ہمارے برانڈوں میں نمبر ہی نمبر۔ میرے کان کھڑے ہوئے جب اس نے کہا نا کہ ہر جگہ نمبر ہی نمبر بکھرے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا شاید پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہا ہے۔ پھر میں نے اس کی بات غور سے سنی اور میں نے محسوس کیا کسی خوفناک بیماری کا انجیکشن دے کر کوئی اس بیچاری کو جو میری نواسی ہے چلا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر میری بھانجی بولی نانا یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے، اس نے زیادہ نمبر لیے ہیں تو آپ فخر کریں۔ میں نے کہا اس نے زیادہ نمبر لیے لیکن کسی ایسے باپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے جو اس کی طرح سے ہذیان بکنے لگ جائے جیسے یہ کر رہا ہے۔ وہ بھی انسان ہے، وہ تیری سگی بہن ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کا بھی گھر ہے، اس کا بھی بچہ ہے، جیسا بچہ تجھے عزیز ہے ویسے ہی اس کو عزیز ہے۔ اس نے کہا نہیں، اگر کوئی کمزور ہوگا تو ہم اسے شرمندہ کریں گے۔ کہنے لگا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کتنا فضل کیا ہے، میں کم از کم 5000 روز کا کماتا ہوں، اور ہے کوئی ہمارے خاندان میں ایسا آدمی؟ وہ ایک اکیلا آدمی نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد اپنے گھروں کے اندر اپنے شہر کے اندر دیکھیں، لوگ آپ کو مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے اور شرمندہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں، ایسے طریقے جن کی مناہی ہے، جو ہمارے یہاں ایک حرام چیز تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، آپ نے کبھی انا اور تکبر کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ آپ یہ کمپٹیشن کرنے والے، مسابقت کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ تکبر کا جو گناہ تھا وہ تو ابلیس نے کر لیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم بالکل تکبر نہیں کرتے، یہ تو جی کھلے میدان میں ہم کام کرتے ہیں، دوسرا بھی ہے تو میدان میں آئے۔ ہم کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے دوسرا نہیں آ سکے گا تو کیا تم اس کو شرمندہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ تمہیں اللہ نے صرف یہ صلاحیت دی ہے، تم اپنا موبائل ٹیلی فون لٹکا کے سارے محلے میں اس لیے چلتے ہو کہ میرے پاس موبائل ہے، اگر ہے اس کو سچ مچ استعمال کرتے ہو تو اسے بند رکھو، اس کو چھپا کے رکھو، کیوں اس غریب کو دکھاتے ہو جس کے پاس نہیں ہے؟ اگر تمہارے پاس اعلیٰ درجے کی کار ہے اور میرے پاس چھوٹی ہے تو تم مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہو کہ لا کے میرے منہ کے آگے کھڑی کر دیتے ہو کہ اشفاق صاحب اپنی چھوٹی سی پدی گاڑی نہ نکال سکیں؟ تو مجھے بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، یہ زمین میری بھی ہے، یہ ملک میرا بھی ہے، اور جو نعمت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے وہ مجھے بھی عطا کی ہے۔ اور پھر بیوقوف لوگوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہاری کوششوں سے، تمہاری جد و جہد سے، تمہارے کمپٹیشن سے، تمہاری بھاگ دوڑ سے تم کو ملا ہے؟ نہیں، یہ خدا کی عطا ہے، اس کا شکریہ ادا کرو، اور جوں جوں عطا میں اضافہ ہوتا جائے تو سرنگو ہوتے جاؤ، نیچے سر جھکاتے چلے جاؤ۔ تو میں جس چھوٹے بچے کا ذکر کر رہا تھا، کوئی تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کا باپ ہمارے ڈیرے پر وہیں آیا، بابا جی کے پاس، اور کہنے لگا میرا بیٹا گھر سے بھاگ گیا ہے، برا حال، رو رہا تھا، اور چاروں طرف پولیس کو اطلاع دی ہے، اخباروں میں اشتہار دیا ہے، سلائیڈیں چلائیں، ٹیلی ویژن پر اس کا اعلان کیا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور وہ میرا نور نظر ہے، اس کی ماں کی ظاہر ہے اور بھی بری حالت ہوگی۔ بابا جی نے کہا وہ تو یہاں آیا تھا۔ کہنے لگا یہاں آیا تھا؟ کہنے لگے ہاں کچھ شکایت کرتا تھا، لیکن وہ اتنا دکھی تھا کہ ہمارے قابو میں نہیں آ سکا، ہم نے بہت بہلانے اور پھسلانے کی کوشش کی، وہ بیچ میں سے کھسک کر نکل گیا۔ اس نے کہا جی ہوا کیا، کوئی خاص بات تو ہوئی نہیں، ایسے ہی وہ حساس تھا اور ناراض ہو گیا بغیر سوچے سمجھے۔ بات یہ تھی کہ اس نے امتحان دیا
اس میں اس کے کچھ کم نمبر تھے، جیسا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ۔ تو سارے اس کو گھر میں عزیز رشتہ دار موٹو کہہ کر پکارتے تھے۔ موٹو اس کا نام رکھا ہوا تھا، نک نیم جیسے ہمارے گھروں میں بیہودہ چیز ہوتی ہے، تو اس کو موٹو کہہ کر پکارتے تھے، تو وہ برداشت کرتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا پیار تھا، جیسے باپ کے ساتھ بچے کا پیار ہوتا ہے۔ تو شام کو میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے نمبر کم آئے ہیں، سیکنڈ ڈویژن میں اس نے پاس کی تھی، چوتھی۔ تو میں نے اس سے کہا، او موٹو، تیرے نمبر کم آئے ہیں؟ کہنے لگا، میں نے پہلی دفعہ اس کو موٹو کہا۔ 700 آدمیوں کے موٹو کہنے سے وہ مائنڈ نہیں کرتا تھا، برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن صرف ایک میرے کہنے سے اس کو اللہ جانے کیا ہوا، اس نے اس کو برداشت نہیں کیا اور وہ گھر سے بھاگ گیا۔ 7-8 دن ہو گئے ہیں، ہم اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ تو یہ نمبروں کی کمی اور اس کی تضحیک اور تذلیل، خدا کے واسطے میں آپ سے دست بدستہ درخواست کرتا ہوں کہ انسان کی تذلیل نہ کیا کریں، ہمیں اس کا حکم نہیں ہے۔ ہم کسی کو ایسے ہی نام سے پکار دیتے ہیں، ایسے ہی برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کچھ نک نیم رکھے ہوتے ہیں، ایسے بالکل نہ کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا ایک جیسا پیدا کیا ہے۔ یہ زندگی جو لے کر آپ پیدا ہوئے ہیں، یہ آپ کی محنت، کوشش، جد و جہد سے نہیں ہوئی۔ یہ جو آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بڑی بھاگا دوڑی کی پھر میں پیدا ہوا اور میں نے بڑی کوشش کی، یہ غلط ہوگا۔ سب سے بڑی نعمت تو آپ کو مفت ملی ہوئی ہے، یہ زندگی، اور دوسرے کو بھی ایسی ہی زندگی ملی ہے۔ اب ہم کو بھی اس بات کی بڑی فکر ہوئی، وہاں مشترکہ دعا ہوئی، سارے لوگ بڑے غمناک ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ اللہ اس کو صحیح سلامت رکھے اور جہاں بھی ہے واپس آئے، اور یہ کوتاہی جو ان صاحب سے، اس باپ سے ہوئی، دوبارہ نہ ہو۔ کہنے لگے، آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، سیانے آدمی ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں، کچھ کام کی باتیں آپ کے کان میں پڑتی رہتی ہیں، پڑتی رہی ہوں گی، آپ کو تو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ الفاظ گولیوں کے مانند ہوتے ہیں، انہیں استعمال کرنے سے پہلے چیمبر کو صاف کر کے استعمال کریں۔ جس طرح آپ پستول کو صاف کرتے ہیں اور گولیوں کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، اسی طرح آپ گفتگو کے لیے جب اپنا منہ یا دل استعمال کریں تو دیکھیں کون سی گولی چلانی ہے، کون سی نہیں چلانی۔ آپ کے ارد گرد اگر آپ کے پیارے بیٹھے ہیں، خدا کے واسطے اس چیمبر کی طرف ضرور دیکھیں۔ یہ لڑکیاں بے خیالی میں کوئی باتیں کر جائیں، اب یہ بڑی ہوں گی نا، تو ان کی شادیاں ہونی ہیں، تو انہوں نے اپنی وہ کیا ہوتی ہیں نندیں اور ساسیں ہیں، ان کے خلاف کیا کیا کچھ باتیں کر دینی ہیں۔ پہلے تو چھپ کر کرتی تھی، اب تو سیدھے منہ پر ہی کر جاتی ہیں۔ تو پھر جو ظلم ہونا ہے ان کی ذات پر بھی اور ان بیچاری بوڑھیوں پر بھی، اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو مہربانی فرما، اور وہ بہت پیارا خوبصورت بچہ تھا تو اس کو واپس لا دے۔ پھر ہمارے بابا نے یہ کہا کہ یا اللہ آئندہ زندگی میں اس کو نمبر بھی زیادہ ملتے رہا کریں، اگر یہی بات ہے کم بخت زندگی میں تو اس کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم بہت غمناک ہوئے۔ آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ جب آپ الفاظ کا استعمال کریں تو دیکھیں یہ گولیاں ہیں جو آپ نے چیمبر میں ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں چلانا ہے یا نہیں چلانا ہے۔ ہمارے ملک میں خاص طور پر میں محسوس کر رہا ہوں، میرے پیارے ملک میں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مان ادرشن نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی جذبات ہیں، وہ بھی کچھ ہیں۔ کمپٹیشن میں اور مسابقت میں اور مقابلے سے آپ کو روکا گیا ہے، اور تقوی، نیکی، اچھائی کے لیے آپ کو ابھارا گیا ہے کہ ہاں یہاں پر جتنا ایک مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں کریں۔ راز اس میں یہ ہے کہ تقوی میں، اچھائی میں، نیکی میں جب آپ اپنے مد مخالف کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہمیں نیچے ہو کر دیکھنا پڑے گا۔ جوں آپ نیچے ہوں گے، جتنی آپ عاجزی کریں گے، جتنا آپ جھکیں گے، اتنے آپ تقوی میں اونچے ہوں گے نا۔ جتنا تکبر کریں گے، جتنا اونچائی میں جائیں گے، جتنا آپ شیخی بکاریں گے، جتنا آپ اپنے آپ کو انا عطا کریں گے، اتنا ہی آپ کا مسئلہ جو ہے ایک مختلف ردم اختیار کرتا چلا جائے گا۔ ہاں آپ ضرور کمپٹیشن کریں، میں کمپٹیشن سے منع نہیں کرتا، میرا دین کمپٹیشن سے منع نہیں کرتا، لیکن صرف تقوی کی حد تک لازم ہے۔ اخلاقی زندگی بسر کرنے کی نیکی اختیار کریں۔ تقوی جس میں وہ کمپٹیشن ہو جس سے دوسرے کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، تو آپ کا تر امتیاز نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں، کسی بھی حال میں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، سب سے بڑے ہمارے صوفی، لیکن وہ صوفی نہیں تھے، وہ خلیفہ بغداد کے دربار میں ایک پہلوان تھے، ایک بہت بڑے ریسلر تھے، جیسے آپ کے یہاں گاما پہلوان تھا۔
جنید بغدادی بھی مشہور تھے، اتنے بڑے پہلوان کہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن وہ دربار میں بیٹھے تھے اور خلیفہ بھی وہاں تھا۔ وہاں ایک دبلا پتلا کمزور سا آدمی، مریل سا، فاقہ زدہ، بیچارہ شکل و صورت کا بہت پیارا اور بہت اچھا، آیا اور خلیفہ وقت سے کہنے لگا کہ اے خلیفہ، میں جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو جتنے دربار میں لوگ بیٹھے تھے ہنس پڑے، کہنے لگے کیا پدی کا شوربہ، تو شکل دیکھ اپنی اور اپنا وجود دیکھ، اور تو اتنے بڑے پہلوان کے ساتھ کشتی کرے گا؟ اس نے کہا نہیں جناب، مجھے کچھ داؤ ایسے آتے ہیں، کچھ چیزیں میں ایسی جانتا ہوں کہ جو کہ اور پہلوان نہیں جانتے، اور ہمارے پاس کچھ خاندانی گر ہوتے ہیں نا، وہ داؤ میں لگاؤں گا، اور آپ کا جو اتنا بڑا نامی گرامی رستم زماں ہے، یہ چاروں شانے چت ہوگا۔ حضرت جنید بھی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور تھوڑا سا گھبرائے بھی، اللہ جانے ان کو کچھ ایسا راز آتا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ چنانچہ وقت مقرر ہو گیا، جگہ طے کر دی گئی اور خلیفہ وقت وہاں پہنچ گیا۔ سارے درباری اور بغداد کے سارے لوگ کہ یہ آج کیا ہونے لگا ہے۔ وہ بھی کھم ٹھوک کے پدہ کمزور دبلا پتلا آدمی مشکل سے کھڑا ہو سکتا تھا، وہ بھی آ گیا میدان میں، اور اصل پہلوان جو تھے وہ بھی اپنا لنگڑ لنگوٹ کس کے آ گئے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے ہاتھ پکڑا، سلام کیا، ایک دوسرے سے ملے، سلامی لینا جسے کہتے ہیں۔ اور جب حضرت جنید بغدادی کا مضبوط ہاتھ آگے بڑھا تو وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے ایک چھلانگ لگائی، دبلا پتلا کمزور سا آدمی جو تھا، اور اچھل کر ان کے گلے سے لپٹ گیا۔ اب یہ تو کوئی داؤ نہیں ہے کہ آدمی اس کو گلے میں جب لٹک گیا تو ان کے کان کے پاس منہ کر کے کہنے لگا، میں سید زادہ ہوں اور 7 دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یہ ڈھونگ میں نے اس لیے رچایا ہے اے جنید تاکہ میں لوگوں کو دکھا سکوں کہ میری کوئی عزت ہے۔ جنید بغدادی نے یہ سنا اور زمین پر دھڑ کر کے گرے اور اسے ڈھہ گئے۔ وہ ان کے سینے پر چڑھ گیا، بیٹھ گیا اور تالی بج گئی۔ دنیا حیران پریشان ہو گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو ایسا داؤ آتا ہے جو دنیا میں کسی آدمی کو نہیں آتا، اور اس کے سامنے چت ہو گیا ہوں، یہ واقعی طاقتور ہے۔ وہ تو جناب خلیفہ نے جو بھی کچھ انعامات، اکرام، خلعت وغیرہ دینی تھی دی، اور حضرت جنید جو تولیہ جو صافہ گلے میں تھا جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے اللہ، میں نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا، لیکن تیرے ایک بندے کی عزت رکھی ہے، اس کے بدلے میں مجھے بھی تو کوئی روحانی درجہ عطا فرما جو تو اپنے بڑوں کو دیا کرتا ہے۔ تو وہ ولی کامل ہوئے، اور ان کی جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی ذلیل، چھوٹا، حقیر نہ جاننا۔ جوں آپ ایسا جانیں گے آپ کے درجات کم ہوتے جائیں گے، جوں آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا رویہ اختیار کریں گے آپ کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، میں پھر چلتے ہوئے آخری بات کہوں، ہم سوچے سمجھے بغیر پہلے تو کچھ بات منہ سے نکال دیتے ہیں، اور پھر اپنے تکبر میں اضافہ کرنے کے لیے اس چیز کو ترہ امتیاز بنا لیتے ہیں جو آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بچوں کے نمبر آ جانا، آپ کا خوش شکل ہونا، آپ کا چہرہ اچھا ہونا، آپ کی رنگت گوری ہونا، یہ محض عطائے خداوندی ہے۔ اس کو تم اپنی تلوار بنا کر لوگوں کی گردنیں نہ اتارتے رہو، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا وقت آ گیا کہ صرف آپ ہی کی ذات اس کرۂ ارض پر رہنے لگی تو آپ یا آپ کے بچے کو یہ زندگی گزارنی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ خالی ساری ویران دنیا میں لوگوں کو آباد رہنے دیں، ان کے ساتھ ہنسنے کھیلنے دو۔ ہم چلتے چلتے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بچہ مل گیا تھا، پھر وہ ہمارے ڈیرے پر بھی آیا، اور پھر جب تک اس نے میٹرک کیا، جب تک وہ آتا رہا، اور پھر ہم سارے اس سے معافیاں مانگتے رہے۔ اور اس میں سب کو، آپ کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس کی یاد آئے، پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، آپ بھی اس بات کی معافی مانگے کہ اس کے باپ نے اسے موٹو کیوں کہا تھا۔ یہ ایک بری بات ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔